अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और बहुत ज़्यादा अवेटेड और एक्साइटेड होंगे तू ही मेरी जुनूनियत की लास्ट एपिसोड को लेकर। तो जनाब, हम हाजिर हो गए लास्ट एपिसोड के साथ, जिस नावल को आपके लिए तहरीर किया आपकी फ़ेवरेट फरवा खालिद ने। और जनाब, आज के एपिसोड में आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि इन तीनों दोस्तों नेहा, महरमा और आपगीने की ज़िंदगी के फाइनली क्या होने वाला है। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अब हम ये देखते हैं कि आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में जो आइडियाज़ दिए, क्या ये एपिसोड उन आइडियाज़ पर पूरा उतरती है या फरवा खालिद ने कुछ नया ही एंड लेकर आई हैं। तो फिर चलिए जानते हैं कहानी को देखकर। चलते हैं कहानी की तरफ। उन पेपर्स को खोलकर देखा? मीराम ने अगला सवाल किया था, जिस पर एक बार फिर आपकी ने नफ़ी में सर हिलाया था। उसे अपना मुर्दा दिल में जीने की उमंग पैदा होती महसूस हुई थी। उसे बहुत अच्छे से याद था कि मीराम के साइन करके जाने के बाद वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उसके डैड ने पेपर्स उसके रूम में रखवा दिए थे ताकि वो तबीयत ठीक होते ही साइन कर दे। मगर आपगीने ने ना तो साइन किए थे और ना ही वापस उन पेपर्स को खोल कर देखा था। वो पेपर्स आपको जिस आदमी ने दिए, वो आदमी। आपगीने के दिमाग में अब हर बात वाज़ेह हो रही थी। वो मेरा आदमी था जो बज़ाहिर दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा है, मगर वो मेरी टीम का हिस्सा है। उसने मुझे जो पेपर्स दिए थे वो फेक थे और दाऊद इब्राहिम के सामने जो पेपर्स दिखाए गए वो असली थे, मगर उन पर साइन नकली थे। मीराम आपगीने को सच से आगाह करता उसके दिलो दिमाग पर छाई अजियत को बिल्कुल ख़त्म कर गया था। चुप होने के बजाय वो मीराम के सीने से लगती मज़ीद फूट फूट कर रोती थी। मीराम ने उसे मजबूती के साथ अपने सीने में भेज लिया था। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? कल तुम्हारे पास नहीं आ सका मैं, मगर तुम्हें अजियत में देखकर पूरी रात तड़पा हूँ मैं। क्यों दी खुद को इतनी अजियत? क्या अभी तक मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही तुम्हें अपने दुश्मनों में बेआसरा छोड़ जाऊँगा? तुम्हें यहाँ लाने से पहले ही मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन का पूरा इंतज़ाम कर चुका था, मगर कल से आज तक तुमने खुद को जो अजियत दी है उसके लिए बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगी। मीराम ने अपने हसास से निकलती आपगीने की कमर में बाजू हमाइल करते उसे खुद से करीब तक कर लिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ठंड लग रही है। आपगीने उसके तेवर देखकर घबरा कर बोली थी। अभी तबीयत ठीक हो जाएगी। मीराम उसके गिर्द अपनी शॉल लपेटते उसके सर्दी से कांपते वजूद को हरारत बख्श किया था, जो रूम में हीटर लगा होने के बावजूद भी कांप रही थी। मीराम अच्छे से समझ रहा था कि ये कपकपाहट ठंड की वजह से नहीं, उसकी नज़दीकी की वजह से है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। ये गुजरी रात मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थी। ये सब कैसे ठीक होगा? बाबा कब कबूल करेंगे हमारे रिश्ते को? आपगी ने उसके गले में बाहें डालकर उसके कंधे पर सर टिका गई थी। उसे मीराम के ये चौड़े कसरती कंधे बहुत पसंद थे, जिन्हें देखकर उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। बहुत जल्द, मगर उसके लिए तुम्हें वही सब फॉलो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। मीराम ने उसके माथे पर बनी शिकनों को देखते हुए उसे रिलैक्स किया था। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और कहीं ना कहीं समझ भी चुकी थी कि उसके डैड गलती पर थे। मुझे सब सच जानना है। मेरे बाबा इतने टाइम कहाँ रहे? वो आपको पसंद क्यों नहीं करते और आप मेरे बाबा से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? आपगी ने एक ही सांस में वो सारे सवाल कर गई थी जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जब मीराम ने एक नज़र उसे देखा था और अगले ही लम्हे हर हकीकत से पर्दा उठाता चला गया था। महरमा गिरने को थी जब दो बाहों ने आगे आते उसे गिरने से बचाते अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया था। अर्ज़म को वहां आता देखकर महरमा के सामने शेर बनकर खड़े उसके तमाम घरवालों के रंग बिल्कुल उड़ चुके थे। उन्हें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि महरमा अर्ज़म हमदानी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो यहाँ तक आन पहुँचेगा। वो लोग अर्ज़म हमदानी की जानिब से मिले एक नुकसान को नहीं पूरा कर पाए थे अभी तक, और जिन तेवरों के साथ अर्ज़म वहाँ आया था उनके पसीने खुश्क हो चुके थे। सर, आप यहाँ? महरमा के ताया ने आगे बढ़ना चाहा था,
مگر ارزم نے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا تھا جب اسی لمحے ارزم کے پیچھے سے کچھ پولیس والے آتے دکھائی دیے تھے۔ یہ لوگ اللیگل طریقے سے میری وائف کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی اور ان کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سب کو آپ کی مہمان نوازی کی اشد ضرورت ہے۔ ارزم کی بات سن کر ان سب کے چہرے زرد ہوئے تھے۔ ارزم نے مہرماں کا ہاتھ بہت ہی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جبکہ مہرماں تو خاموش کھڑی بس اسے ہی تکے جا رہی تھی۔ ارزم ہمدانی کا اس کی ذات پر ایک احسان مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ ہر جگہ اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ سر پلیز ہماری بات تو سنیں، وہ لوگ چلاتے رہ گئے تھے، مگر ارزم کے دل میں ان لوگوں کے لیے بالکل بھی رحم نہیں آیا تھا جو اس کی بیوی کا دل دکھانے کا باعث بنے تھے۔ ارزم کو مہرماں پر بھی بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، مہرماں نے ارزم کو مخاطب کیا تھا، جس کا ارزم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مہرماں اس کی جانب منہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مہرماں نے اپنے الفاظ پھر سے دہرائے تھے۔ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ ارزم نے نگاہیں اب بھی سامنے ہی مرکوز رکھی تھیں۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ مہرماں سکندر کی عقل اب ٹھکانے لگانی ہی تھی اسے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ہم دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کو آپ کے معیار کے مطابق کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، مگر میں نہ ہی آپ کے قابل ہوں اور نہ ہی آپ کو ڈیزرو کرتی ہوں۔ اس سے سمجھداری یہی ہوگی کہ ہمیں ابھی ہی اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے۔ آپ نے اب تک مجھ پر جو بھی احسانات کیے ہیں، میں زندگی بھر ان کے لیے مشکور رہوں گی آپ کی۔ مہرماں اپنی مٹھیوں کو سختی سے میچے بولتی ارزم ہمدانی کے غصے کو کئی گنا بڑھا گئی تھی، مگر اس نے اب بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ہونٹ سختی سے میچے اپنے آپ پر قابو پاتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے مہرماں سکندر، اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اب میں آپ کے ساتھ مزید زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ میری طرف سے آزاد ہیں، آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں۔ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے یا الگ، اس میں بھی پوری چوائس آپ کی ہوگی۔ مجھے عادت ہے ہمیشہ سے اکیلے رہنے کی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے کون سی لڑکی ملنی چاہیے۔ ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ آج آپ نے میرے آفس میں جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ میری اسٹیپ سسٹر ہے۔ ارزم پورچ میں گاڑی روکتا اذیت بھرے انداز میں بولتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ مہرماں نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں سا کسی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا وہ جو کرنا چاہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ ارزم ہمدانی، جس کو پوری دنیا گھمنڈی اور مغرور کہتی تھی، وہ اس کے سامنے جھکا تھا اور بار بار جھکا تھا۔ اس کا ہر جگہ ہاتھ تھاما تھا، مگر وہ کیا کر رہی تھی؟ ہر بار اسے ہرٹ کرنے کے سوا اس نے ارزم ہمدانی کو دیا ہی کیا تھا؟ نہیں، میں اس اچھے انسان اور اس کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میری احساس کمتری مجھے کھل کر جینے نہیں دے گی۔ میں ارزم ہمدانی جیسے دل کے بہت پیارے انسان کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتی۔ انہیں کوئی بہت اچھی لڑکی ضرور ملے گی جو ان کی قدر کرے گی اور ان سے محبت بھی، مگر میں وہ لڑکی نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ ادا کرتے مہرماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارزم وہاں نہیں تھا۔ مہرماں نے بہت مشکل سے اپنی پیکنگ کی تھی اور ایک آخری نظر کمرے پر دوڑاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ آمنہ بیگم اور مہنور اسے جاتا دیکھ کر حیرت زدہ سی کھڑی تھیں۔ انہوں نے مہرماں کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر مہرماں اب یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس کے دل میں ایک مہم سی امید تھی کہ کاش ارزم اسے آ کر اسی طرح زبردستی روک لے جیسے وہ اس پر اپنی محبت جتاتا آیا تھا، مگر اب کی بار شاید وہ اسے پہلے سے بہت زیادہ ہرٹ کر چکی تھی۔ وہ اس بار اسے روکنے نہیں آیا تھا۔ مہرماں اپنا سوٹ کیس لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ نیہا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کافی نا امید تھے۔ اس کا آپریشن ہو چکا تھا، معدہ پوری طرح سے واش کر لیا گیا تھا، مگر نیہا کی کنڈیشن نارمل نہیں ہو رہی تھی۔ اسکان شاہ ملک کے تمام بڑے ڈاکٹر سرجنز کو بلوا چکا تھا، مگر کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ نیہا مشینوں میں جکڑی آکسیجن ماسک منہ پر لگائے بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی۔ اسکان اندر داخل ہوتا اس کے قریب بیڈ پر آن بیٹھا تھا۔ نیہا کی یہ حالت
اس کا دل چیر گئی تھی۔ پلیز واپس آ جاؤ، تمہارا اسخان شاہ پوری طرح سے ہار چکا ہے۔ میرے دل میں بھی درد محسوس ہو رہا ہے۔ میں تمہاری خاطر پوری طرح سے بدل چکا ہوں نیہا عالم۔ اب تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تمہیں میرے پاس واپس لوٹنا ہوگا، ورنہ پھر سے واپس وہی درندہ بن جاؤں گا۔ اسخان شاہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا پرحرارت لمس رکھتے بولا تھا، آج تک تم میرے آگے فریاد کرتی آئی ہو، مگر میں بے رحم اور بے حس بنا تمہاری ایک بات نہیں سن پایا۔ لیکن میں جانتا ہوں تم بہت اچھے ہو، تم میری طرح سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرو گی۔ اسخان شاہ اس وقت بہت زیادہ اذیت میں تھا۔ شاید اس کی یہی تڑپ اور بہت ساری دعاؤں کا ثمر تھا کہ نیہا کسمسائی تھی۔ اسخان کی گرفت میں موجود اس کے ہاتھ میں بھی حرکت ہوئی تھی۔ نیہا؟ اسخان شاہ کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ وہ اس حال میں بھی اس کی پکار کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ نیہا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ اس نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر اسخان شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ اسخان اندر آتی نرس کو ڈاکٹر کو بلانے کا اشارہ کر گیا تھا، مگر تب تک نیہا واپس اس کی جانب سے آنکھیں سختی سے موند گئی تھی۔ اسخان کے بہت بار پکارنے پر بھی اس نے آنکھیں کھول کر اسخان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ہم اس انسان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اور میرے بابا کو اس دل سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ وہ ایسا کیا کریں جس سے ان کی سزا کم ہو جائے اور انہیں جلد معافی مل سکے؟ آبگینے نے سچائی جاننے کے بعد میرام سے پوچھا تھا۔ میرام کے بابا اور بھائی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ انتہائی غلط تھا، جس کا آبگینے کو دل سے دکھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر والوں کو انصاف ملے، مگر وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے بابا جس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے انہیں وہاں سے نکلنے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کا ایک موقع ضرور ملے۔ میرام یہاں اس کی بات سے انکار نہیں کر پایا تھا۔ آبگینے نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا، وہ پھر کیسے انکار کرتا؟ وہ اپنے بابا کو کھونے کے دکھ سے گزر چکا تھا اور آبگینے کو اپنے بابا کو بچانے کا ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ تمہارے بابا اپنے جرموں کی کچھ حد تک تلافی کر سکتے ہیں اگر وہ شیخ مستقیم کی گرفتاری میں ہماری مدد کریں، تو ان کو سزائے موت سے بچایا جا سکتا ہے۔ میرام کی بات پر آبگینے نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنے بابا کو بچانے کی ایک کوشش کرنے ان کے پاس آئی تھی۔ آبی بیٹا، آپ تیار نہیں ہوئی؟ ہمیں ابھی کچھ دیر میں یہاں سے نکلنا ہے، داؤد ابراہیم نے آبگینے کو معمول کے حلیے میں اپنے پاس آتے دیکھ کر کہا تھا، مگر آبگینے کا پراسرار انداز انہیں چونکا گیا تھا۔ میں آپ کی باتیں سن چکی ہوں بابا، آپ کلپریٹ ہیں، آپ پر ابھی مقدمات چل رہے ہیں، مگر ان کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے بجائے آپ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، جس کا صاف مطلب ہے کہ آپ قصوروار ہیں۔ مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے بابا کہ میں آپ جیسے انسان کی بیٹی ہوں جس نے مجھے حرام کھلا کر بڑا کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی ڈیڈ، اور نہ ہی آپ کو کبھی معاف کروں گی۔ آبگینے کے ہونٹوں سے نکلا گیا ایک ایک لفظ داؤد ابراہیم کی ہستی ہلا کر رکھ گیا تھا۔ انہوں نے بھلا کہاں سوچا تھا کہ کبھی ان کی اپنی اولاد ان کے جرموں کا حساب لینے یوں ان کے مد مقابل آن کھڑی ہوگی۔ آبی، تم سے کس نے کہا یہ سب؟ بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ داؤد ابراہیم کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کو بیوقوف بنا لیں گے، مگر آبگینے نے جب انہیں کا کیا ہر جرم پورے ثبوت کے ساتھ ان کے سامنے رکھا تھا تو وہ انکار نہیں کر پائے تھے۔ ان کا سر اپنی بیٹی کے سامنے ندامت سے جھک گیا تھا۔ بابا پلیز، یہ سب بہت غلط ہے، آپ ایسا مت کریں اور نکل آئیں اس دلدل سے۔ آبگی نے انہیں کمزور پڑتا دیکھ کر نم لہجے میں بولی تھی۔ میں اب نہیں نکل سکتا آبی، شیخ مستقیم بہت ہی خطرناک اور شاطر انسان ہے، اس نے میرے خلاف ایسا جال بن رکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوں۔ اس نے تمہیں مجھ سے چھین لینے کی دھمکی دی ہے اور وہ ایسا کر بھی گزرے گا۔ آبگینے کو اس وقت اپنے ڈیڈ کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اقتدار کے لالچ نے انہیں کس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اب وہ خود دوسروں کے ہاتھوں کا پتلی بن چکے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج اس کی بات مان کر اگر آپ مجھے اس کے ساتھ یہاں سے لے کر جائیں گے تو وہ مجھے آپ سے نہیں چھینے گا؟
جو شخص مجھ پر نہ جانے کتنے حملے کروا چکا ہے، آج جب اسے اتنا اچھا موقع ملے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع کو وہ استعمال نہیں کرے گا؟ آبگینے نے میرام کا دکھایا گیا پہلو ان کے سامنے اجاگر کیا تھا، جسے سن کر داؤد ابراہیم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ انہوں نے اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے تھے؟ ان کا دل آبگینے کا سوچ کر ہی پریشان ہو اٹھا تھا۔ آپ کو یہ سب ایس پی میرام نے بتایا ہے؟ داؤد ابراہیم نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا، جس پر آبگینے نے اسبات میں سر ہلاتے میرام کی کہی ساری باتیں انہیں بتا دی تھیں۔ آپ کے اتنے غلط کرنے کے بعد بھی صرف میرے کہنے پر میرام نے آپ کو اپنی سزا کم کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ پلیز جیک، میری خاطر اس سب کو چھوڑ کر اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر لیں۔ آبگی نے ان کے سامنے بری طرح رو دی تھی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ داؤد ابراہیم اپنی لاڈلی کی آنکھوں میں آنسو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پائے تھے۔ شیخ مستقیم کو یہاں بلا کر اریسٹ کروانا ہوگا۔ آبگینے کی بات پر داؤد ابراہیم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ ایسا کرنے کو تیار تھے۔ ان کا جواب سن کر آبگینے خوش ہوتی میرام کو بتانے نکل گئی تھی، جبکہ داؤد ابراہیم کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی کہ ان کی حقیقت جاننے کے بعد آبگینے ان کے قریب بھی نہیں آئی تھی۔ انہیں شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب تک وہ اپنی عوام اور اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ آبگینے کے ساتھ بھی کتنا غلط کرتے آئے تھے۔ مہرماں ارزم کا گھر تو چھوڑ آئی تھی، مگر وہ اس کا آفس نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا کانٹریکٹ تھا جس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی وہ، اس لیے ناچار اسے آفس آنا پڑا تھا۔ مہرماں ابھی آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوئی ہی تھی جب اسے وہی لڑکی روتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر وہاں سے جاتی دکھائی دی تھی، جسے ارزم نے اسے اپنی بہن بتایا تھا۔ ایکسکیوز می، مہرماں نے جلدی سے اس لڑکی کے قریب جاتے اسے پکارا تھا، جس پر اس لڑکی نے بھی پلٹ کر مہرماں کی جانب دیکھا تھا۔ آپ مہرماں بھابھی ہیں نا؟ وہ لڑکی مہرماں کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنے آنسو پوچھتی پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ جی، آپ کا کیا نام ہے؟ مہرماں کو امید نہیں تھی کہ لڑکی اسے دیکھ کر اتنی خوش ہوگی۔ میرا نام فائزہ ہے، میں ارزم ہمدانی کی اسٹیپ سسٹر ہوں، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتی ہیں؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں مہرماں کو دیکھ کر امید سی جاگی تھی۔ جی ضرور۔ مہرماں فوراً ازوات میں سر ہلاتی آفس کی جانب بنے خوبصورت سے لان میں آ گئی تھی۔ آپ رو کیوں نہیں تھیں؟ اور کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ ارزم کی اسٹیپ سسٹر کیسے ہیں؟ مہرماں کل ارزم کو چھوڑنے کا فیصلہ تو بہت آسانی سے کرائی تھی، مگر کل کی پوری رات اس کی ارزم ہمدانی کو سوچتے ہوئے کروٹیں بدلتے ہی گزری تھی۔ وہ اس شخص کو بھولنے کی کوشش میں دن رات اسی کے خیالوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی اسے ارزم ہمدانی کے ماضی کے بارے میں ہی جاننا تھا۔ جب فائزہ اس کے پوچھنے پر سارا سچ اسے بتاتی چلی گئی تھی کہ کیسے ارزم کے پیرنٹس نے سپریشن کے بعد ارزم کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ ارزم کے فادر ظفر ہمدانی نے سمینہ بیگم سے دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ اس کی مدر روبینہ بیگم نے بھی ظفر ہمدانی کو نیچا دکھانے کے لیے انہی کے بزنس حریف سلمان احمد سے شادی کر لی تھی، جن سے ان کی ایک ہی بیٹی فائزہ تھی۔ شروع میں تو ان کی زندگی بہت اچھی گزری تھی۔ انہوں نے انا اور غرور میں آ کر اور ظفر ہمدانی کو دکھانے کی خاطر پلٹ کر اپنی سگی اولاد ارزم ہمدانی کو بھی نہیں پوچھا تھا، مگر سلمان احمد جنہیں صرف بیٹی کی خواہش تھی، روبینہ بیگم ان کی وہ خواہش پوری نہیں کر پائی تھی، جس وجہ سے دونوں کے بیچ ناچاکی بڑھنے لگی تھی، اور کچھ سالوں بعد ان دونوں کا رشتہ بہت بڑے موڑ پر آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ سلمان احمد نے انہیں اور ان کی بیٹی کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ روبینہ بیگم اس برے حال میں کسی کے پاس لوٹ کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے منظر سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ انہیں تب تک یہی لگتا آیا تھا کہ ارزم ظفر ہمدانی کے پاس ہے۔ بہت بعد میں جا کر انہیں ارزم کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ان کے بیٹے نے کتنی مشکل سے زندگی گزاری تھی۔ فائزہ کو انہوں نے ارزم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ارزم سے ملنا چاہتی تھیں، مگر ارزم نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ مگر جب فائزہ نے اسے بھائی کہہ کر پکارا تو وہ اس کی جانب سے منہ نہیں موڑ پایا تھا۔ وہ جب بھی فائزہ سے ملا تھا بہت پیار سے ملا تھا، مگر روبینہ بیگم جب بھی اس کے آفس میں ملنے آئی تھیں، ارزم نے سختی سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔
فائزہ رونے کے دوران مہرماں کے سامنے ارزم کی زندگی کا ہر پہلو اجاگر کرتی چلی گئی تھی، جو سن کر مہرماں نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں تو شاید اپنی زندگی میں کسی نے جھیلی ہی نہیں، مگر ارزم تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں رہا تھا، جو اپنے پیرنٹس کے ہوتے ہوئے ان کی محبت کے لیے تڑپتا رہا تھا، جس کے پاس اسے سنبھالنے کے لیے فہمیدہ بیگم جیسی دادو بھی نہیں تھی، جو اپنی جنگیں خود ہی لڑتا آیا تھا۔ مہرماں کی آنکھیں ارزم کی تکلیف محسوس کرتی بھیگ گئی تھیں۔ آپ جانتی ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی میری بھائی سے بات ہوئی، ان کے انداز میں ایک الگ ہی خوشی اور سکون سا محسوس ہوا مجھے، جس کا ریزن صرف آپ ہیں بھابھی۔ بہت عرصے بعد ارزم ہمدانی نے کسی کو اپنے قریب آنے کا موقع دیا ہے۔ پلیز ان کا دل مت توڑیے گا۔ اگر آپ نے بھی ان کا دل توڑ دیا تو وہ واپس کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ اپنی آگے کی زندگی بھی ایسے ہی تنہائی میں گزار دیں گے۔ آپ جانتی ہیں ابھی میں رو کیوں رہی تھی؟ کیونکہ ابھی بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ فائزہ کی بات سن کر مہرماں کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کا خالی ہوتا دل اسے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ارزم ہمدانی کے بغیر وہ ادھورا ہے۔ مہرماں فائزہ سے بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ مسٹر ارزم ہمدانی؟ مجھے اپنا عادی بنا کر بھلا کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں جانے دوں گی میں آپ کو۔ مہرماں سکندر اپنے آنسو صاف کرتی خود سے ہم کلام تھی۔ جب سے فائزہ نے اسے ارزم کے ملک چھوڑ کر جانے کا بتایا تھا، مہرماں کے پورے وجود میں بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ اسے کسی طور چین نہیں مل رہا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ مہرماں سکندر بھی ارزم ہمدانی کی محبت کی مریض بن چکی ہے۔ مہرماں اپنے دل کے اس اقرار پر دھیرے سے مسکراتی تھی۔ ارزم ہمدانی سے ملنا ہے مجھے۔ مہرماں جو بنا کسی سے پوچھے ارزم ہمدانی کے آفس میں جانے کی عادی تھی، آج اس کے دروازے کے سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھ کر مہرماں کو روک کر پوچھنا پڑا تھا۔ سر اس وقت بیزی ہیں، وہ ابھی کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ گارڈ کا جواب مہرماں کو انتہائی ناگوار گزرا تھا، مگر وہ بنا کچھ بولے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آفس والوں کے لیے وہ ارزم ہمدانی کی بیوی نہیں، صرف ایک امپلائی تھی، اس لیے وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ارزم ہمدانی کا سایہ ساتھ سے ہٹ جانے کی وجہ سے مہرماں کو اپنا آپ بہت ہی کمزور اور اکیلا لگ رہا تھا۔ مہرماں کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ ارزم ہمدانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے چھوڑنے والی بات کہہ کر اس نے کتنی بڑی بے وقوفی کی تھی، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مہرماں اپنے کیبن میں آئی تھی جب سامنے ہی اسے ارزم ہمدانی اپنے نشست پر نیم دراز حالت میں بیٹھا، سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا نظر آیا تھا۔ مہرماں تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے یک ٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ بلا شبہ بے پناہ حسین مرد تھا۔ اگر شہر کی ساری لڑکیاں اس پر مرتی تھیں تو یہ غلط بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے چاہا جائے، مگر اتنی ساری لڑکیوں میں ارزم ہمدانی نے صرف اسے چنا تھا۔ مہرماں کو خود پر اشک محسوس ہوا تھا۔ اس نے ارزم ہمدانی کو چھوڑنے کی بہت بڑی غلطی کی تھی، مگر ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی غلطی سدھار سکتی تھی۔ اگر فائزہ اسے نہ بتاتی اور ارزم ایسے ہی چلا جاتا تو وہ کیا کرتی؟ اس سوچ کے ساتھ ہی مہرماں کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، مہرماں نے اسے میسج کیا تھا۔ میسج ٹون پر ارزم نے آنکھیں کھول کر موبائل اٹھا کر دیکھا تھا اور بنا کوئی جواب دیے موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ مہرماں دور سے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ لوگ ارزم ہمدانی کو اتنے ایٹیٹیوڈ والا اور روٹ کیوں کہتے تھے۔ وہ اب تک اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا آیا تھا، مگر اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جگہ گنوا دی تھی۔ اب کی بار میسج کے بجائے مہرماں نے سیدھے کال ملا دی تھی، مگر اس کا منہ بھی یقینی کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا جب ارزم نے اس کا نمبر دیکھ کر موبائل ہی سوئچ آف کر دیا تھا۔ اس پر سے نگاہیں تک نہ ہٹا پانے والے نے آج یک بار بھی نگاہیں اٹھا کر اس کے کیبن کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ مہرماں کو یہ سب بہت شدت سے فیل ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کی پراپر اٹینشن کی عادی تھی، اس کا اگنور کرنا بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ارزم ہمدانی،
महरमा दांत पीसती अपनी जगह से उठी थी। मैम, सर अभी भी बिजी हैं, आप नहीं मिल सकती उनसे। वही गार्ड फिर से दरवाजे के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था। आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? अर्ज़म हमदानी की वाइफ हूँ मैं। आप बार बार मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। महरमा अब की बार इसी बात का एतराफ़ करते बोली थी जिसे वो अर्ज़म के सामने हर बार झुठलाती आई थी, जिसे सुनते ही वो गार्ड बिना एक लफ्ज़ भी बोले साइड पर हो गया था। महरमा यहाँ तक आ तो गई थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्ज़म हमदानी को कैसे हैंडल करेगी, जो यूं रूड बना बिल्कुल अजनबी लग रहा था। दरवाज़ा धकेल कर अंदर कदम रखते उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जब उसकी नज़र सामने उसी अंदाज में बैठे अर्ज़म हमदानी पर पड़ी थी। अर्ज़म, महरमा ने धीरे से पुकारा था उसे। उसके मीठे से लहजे में अपना नाम पुकारे जाने पर भी अर्ज़म हमदानी ने आंखें नहीं खोली थीं। वो मुट्ठियाँ भेजे, होठों को सख्ती से एक दूसरे में पेवस करे ऐसे ही बैठा था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। महरमा अब की बार टेबल का फासला अबूर करती उसके करीब जा खड़ी हुई थी। तो अब आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? ठीक है। महरमा को आज तक कोई काम इतना मुश्किल नहीं लगा था जितना इस शख्स को मनाना लग रहा था। वो नम लहजे में बोलती वहाँ से जाने को पलटी थी, जब बंद आँखों से भी उसकी आवाज़ में घुलती नमी महसूस करते अर्ज़म वापस पलटती महरमा की कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींच चुका था। महरमा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। महरमा ने धड़क धड़क कर बेकाबू होते दिल के साथ उसके ऊपर से उठना चाहा था, जब अर्ज़म ने उसके गिरे अपनी बाहों का हसार कायम करते उसे अपने हसार में कैद कर लिया था। बोलें, क्या बात करनी है आपने? मैं सुन रहा हूँ। अर्ज़म की गंभीर सरगोशी महरमा के कानों में गूंजती उसकी धड़कनें दोहरी कर गई थीं। महरमा से उसके सामने निगाहें उठाना मुश्किल हो गया था, मगर इस वक्त उसे अर्ज़म हमदानी को राज़ी करना था। उसे अब तक वो जितना हर्ट करती आई थी उन सब बातों का अजाला करना था। आप ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? महरमा ने चेहरा उठाकर अर्ज़म की जानिब देखा था, जो इस वक्त इसके बहुत करीब था। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती महरमा खुद में सिमटी थी। क्यों? क्या रखा है अब इस मुल्क में मेरे लिए? आप तो मुझे छोड़ चुकी हैं ना, फिर आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है मेरे जाने से? अर्ज़म उसके चेहरे पर फिसलते आंसुओं को अपनी पोरों पर चुनते बोला था। आप जानते हैं मैं क्यों रोक रही हूँ आपको? महरमा के होठों से इकरार निकलना बहुत दुश्वार हुआ था। महरमा उसके ढीले पड़ते हंसा से निकलते खफगी से बोली थी। मैं कुछ नहीं जानता। अर्ज़म भी उसके मुकाबले आन खड़ा हुआ था। महरमा ने निगाहें उठाकर अपने सामने खड़े अर्ज़म हमदानी को देखा था। वो 2 कदम आगे बढ़ी थी। अर्ज़म खामोश खड़ा इस लड़की को अपने करीब आते देख रहा था, जिसे उसने बेहद हिसाब चाहा था, जिसे उसके रब ने बहुत आसानी से उसके नाम लगा दिया था। मगर इस लड़की की बेइतनाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी अर्ज़म से। वो जानता था कि महरमा भी उससे मोहब्बत करती है, मगर वो अपने अंदर के एहसास कमतरी की वजह से इकरार नहीं कर पा रही थी। मैं महरमा निगाहें झुकाए अपनी उंगलियों को एक दूसरे में पेवस किए, होठों को दांतों से कुचलती उसकी गहरी निगाहों से पजल होते कुछ बोल नहीं पाई थी। क्या? अर्ज़म की तेज निगाहों में की गई सर्जिश उसके औसान बिल्कुल खता कर गई थी। आप प्लीज़। महरमा इस वक्त बुरी तरह पजल हो चुकी थी। अर्ज़म ने महसूस किया था कि उसका पूरा वजूद हौले हौले काँप रहा है। जब आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है तो आप मुझे रोकने क्यों आई हैं? अर्ज़म अपने मखसूस मगरूर लहजे में बोलता वहाँ से पलटा था। अर्ज़म हमदानी, आप पूरी दुनिया को बेशक ये एटीट्यूड दिखाएं, मगर मेरे सामने कभी नहीं। महरमा खुद में हिम्मत मुजतमा करती उसके मुकाबले आती, उसके कॉलर को दोनों जानिब से अपनी मुट्ठियों में दबोचते लाल होते चेहरे के साथ बोलती अर्ज़म हमदानी के दिल को खुश कर गई थी। वो यही तो चाहता था कि महरमा ऐसे ही उस पर अपना इस्तेहकाक जताए। महरमा ने अपनी बात कहते दूर होना चाहा था, मगर अब की बार अर्ज़म ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया था। क्यों? आप क्या लगती हैं मेरी, और मैं कौन हूँ आपका? उसके चेहरे की नरमाहटों को महसूस करते अर्ज़म ने सवाल किया था, मगर महरमा का दिल इस बात पर बिल्लियों उछल गया था कि अर्ज़म हमदानी अब भी उसका था, उससे इतनी ही मोहब्बत करता था।
باقی سب کی طرح اسے خود سے دور نہیں دھتکارا تھا، مگر ارزم کی جسارتوں کے آگے اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آپ میرے ہیں، صرف میرے۔ مہرماں بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی، کیونکہ اب ارزم اور آپ کس کی ہیں؟ ارزم کو اس معصوم سی پیاری لڑکی سے اسی اعتراف کی ہی امید تھی۔ اسے مہرماں کی اسی سادگی اور معصومیت نے ہی تو اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ آپ کی۔ مہرماں کی باریک سی آواز ارزم کے کانوں سے ٹکراتی اس کے ہونٹوں پر دلکش بھری مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں سمٹی اس وقت اس کے دل کی دھڑکن بنی ہوئی تھی۔ ارزم نے اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ کیا یہ منانے کی کوشش دل سے کی جا رہی ہے یا یہ میرے ماضی سے آگاہ ہونے کے بعد آپ کو ارزم ہمدانی پر ترس آ گیا ہے؟ کچھ لمحوں بعد ارزم اسے حساس سے آزاد کرتا نہایت ہی سنجیدگی سے بولا تھا، میں پوری دنیا میں کسی پر بھی ترس کھا سکتی ہوں، مگر ارزم ہمدانی پر نہیں۔ مہرماں اس سے دور ہوتے بولی، اور یہ ظلم صرف ہم پر کیوں ہے؟ ارزم نے اس کی جانب پیش قدمی کرتے پوچھا تھا۔ کیونکہ ارزم ہمدانی پر ترس کسی قیمت پر نہیں کھایا جا سکتا، مہرماں نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ مہرماں پیچھے ہوتی ٹیبل سے آن لگی تھی۔ ویسے میرے خیال میں آپ مجھ سے کوئی بات کرنے آئی تھیں، ارزم نے اسے یاد دلایا تھا۔ جی، میں یہ کہنے آئی تھی سر کہ ابھی 15 منٹ بعد آپ کی ایک بہت اہم میٹنگ ہے، تو آپ جلدی سے میٹنگ روم میں چلے جائیں۔ مہرماں دھیرے دھیرے ٹیبل کے ساتھ لگ کر اس سے دور کھسکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولی تھی، جس پر ارزم اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کے ساتھ آگے ہوتا اسے ایک بار پھر سے جھپٹ چکا تھا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو منانا بالکل بھی نہیں آتا، لیکن اس میٹنگ کے بعد میں آپ کو بہت اچھے سے بتا دوں گا کہ منایا کیسے جاتا ہے۔ ارزم نے اسے وارن کیا تھا۔ آپ کو بھلا کیا فرق پڑتا ہے میرے ہونے نہ ہونے کا؟ کون سا روکا تھا آپ نے مجھے جانے سے؟ مہربان نے نم آنکھوں سے شکوہ کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اگر کل روک لیتا تو کیا آج اتنا خوبصورت اقرار سننے اور یہ پیارا انداز دیکھنے کو ملتا بھلا؟ ارزم نے اس کے گھنے حسین بالوں کی چٹیا کو ہاتھ پر لپیٹتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پر مہربان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اتنی آسانی سے اقرار کبھی بھی نہیں کریں گی۔ اس لیے کل میں نے آپ کو جانے دیا تاکہ مجھ سے دور رہ کر آپ کو بھی احساس ہو سکے کہ آپ اب میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور ایک اہم بات، فائزہ نے ابھی جو میرے ملک چھوڑنے کے بارے میں بولا وہ جھوٹ تھا، جو تمہیں صرف میرے پاس بھیجنے کے لیے بولا اس نے۔ یہ اس کی شرارت تھی جس کے بارے میں میسج کر کے بتایا اس نے مجھے، میں اس میں بالکل بھی شامل نہیں تھا۔ ارزم کی بات سنتے مہرماں حیرت سے واہ ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کھڑی اسے گھور رہی تھی، مگر دل ہی دل میں فائزہ کی مشغول بھی تھی، جس نے ان دونوں کو ملانے کے لیے اپنی جانب سے کوشش ضرور کی تھی۔ مہرماں بھی اب اس کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ مہرماں کی آنکھوں میں اس کے ماضی کا خوف آن دھمکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ماضی ایک بار پھر اس سے اس کا سب کچھ چھین سکتا تھا۔ کبھی نہیں، ارزم نے اس کو جواب دیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ مہرماں آج کے دن اپنے دل میں چھپا خوف بھی نکال دینا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ ارزم کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ارزم کو وہ سچ بتا دینا چاہتی تھی جس کی وجہ سے دوراب نے اس سے منگنی توڑی تھی اور ساری زندگی اسے خاندان والوں کے تانے اور نفرت سہنی پڑی تھی۔ میں آپ کی بات ضرور سنوں گا، مگر اس سے پہلے مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ ارزم اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے خوف کو دیکھتا اس کا گال تھپتھپا کر ٹیبل پر رکھے ریسیور کو اٹھا کر کسی کو بھیجنے کا کہہ کیا تھا۔ جب کچھ لمحوں بعد جو ہنسی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر مہرماں کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ ماموں؟ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے۔ اس سے اپنی پوری زندگی نہ جانے کتنی دعائیں مانگی تھیں کہ ایک بار اس کے ماموں اس کے سامنے آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے اس کے پیرنٹس کے نکاح کی گواہی دے دیں، جنہوں نے اسے ناجائز اور اچھوت سمجھ کر ہمیشہ دھتکارا تھا، جو ہمیشہ سے اسے ناجائز کہہ کر اس کی پوری زندگی اجیرن کرتے آئے تھے، جن کے مطابق وہ اپنے ماں باپ کا گناہ بند کر اس دنیا میں آئی تھی۔ اس کے شہید باپ اور پاکیزہ ماں کے بارے میں بنا کسی ثبوت کے نہ جانے کیا کیا بکتے آئے تھے، مگر ان سب لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے
مہرما کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آج اپنے ماموں کو سامنے دیکھ کر مہرما کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا تھا۔ اپنے ماموں سے ملتے اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ مڑ کر ارزم کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہر دکھ اور اذیت کو ایک ایک کر کے ختم کرتا چلا گیا تھا۔ مہرما کے دل میں ارزم کی محبت کئی گنا بڑھ گئی تھی، جس نے اس کے ماموں کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس کے ماموں شہاب نے اس کی خواہش پوری کرتے اس کے سب خاندان والوں کے سامنے اس کے والدین کے نکاح کی حقیقت واضح گواہی کے ساتھ رکھ دی تھی، جس کے بعد کوئی بھی مہرما اور اس کے والدین پر سوال اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مہرما آج بہت خوش تھی۔ وہ تو اس بات سے ڈر رہی تھی کہ جب ارزم کو وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتائے گی تو کہیں ارزم کا ریاکشن بھی باقی سبھی لوگوں کی طرح نہ ہو۔ مگر ارزم کی محبت کی اعلیٰ ظرفی اور وسعت دیکھ کر مہرما دنگ رہ گئی تھی۔ کوئی کسی کو اتنے سچے دل سے بھی چاہ سکتا۔ نیہا نے اسکان سے ملنے اور اس کے سامنے آنے تک سے انکار کر دیا تھا۔ نیہا کا بھائی فیصل اسے لینے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسکان اس کی حالت کے پیش نظر کچھ بھی نہیں بولا تھا اور خاموشی سے اسے فیصل کے ساتھ جانے دیا تھا۔ نیہا سب کچھ معاف کر سکتی تھی، مگر اپنی جگہ کسی اور کو دینا وہ کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتی تھی۔ نیہا کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والے اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ نیہا اسکان کو چھوڑ کر تو آ گئی تھی، مگر دل سے اس بے وفا ہرجائی کی تڑپ اور بے پناہ محبت نہیں نکال پائی تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اس سے لڑنا چاہتی تھی، اپنے ساتھ کیے ہر ظلم کی سزا دینا چاہتی تھی اور پھر معاف کر کے اس کے سینے سے بھی لگ جانا چاہتی تھی۔ مگر اس سے ستمگر نے یہاں بھی اپنی سنگ دلی اور بے حسی کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے پلٹ کر نیہا کی خبر بھی نہیں لی تھی، جو بات نیہا کو مزید تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو اسکان شاہ، آئی ہیٹ یو، نیہا روتے ہوئے چلائی تھی۔ جب اسی لمحے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون بج اٹھا تھا۔ نیہا نے اپنے آنسو پوچھتے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب سے شمائلہ کی آواز سن کر نیہا کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوئی تھیں۔ میں نے بھائی کی اجازت سے ہی آپ کو کچھ بتانے کے لیے کال کیا ہے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد شمائلہ اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ کیوں؟ تمہارے بھائی کو اپنی نئی بیوی کی جانب سے فرصت مل گئی؟ میں جانتی ہوں طلاق کے حوالے سے ہی تمہیں کوئی پیغام بھجوانے کا کہا ہوگا۔ نیہا اپنی مٹھیاں بھیجے جل کر بولی تھی، جبکہ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی جلن پر شمائلہ مسکرا دی تھی۔ میں ان کی دوسری بیوی کے حوالے سے کچھ نہیں جانتی، مجھے بس آپ کو کچھ بہت اہم بتانا تھا۔ پلیز ایک بار تحمل سے میری ساری بات سن لیں، پھر چاہے آپ جو مرضی فیصلہ کریں۔ شمائلہ کی بات پر نیہا آگے سے کچھ نہیں بولی تھی۔ جب شمائلہ اسکان شاہ کے بھیانک ماضی کی ساری حقیقت اس کے سامنے کھولتی چلی گئی تھی، جو سن کر نیہا کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ اسکان شاہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا، جس نے اسے ایسا بنا دیا تھا، مگر وہ اتنی اذیت سہنے کے بعد ایسا پتھر ہوا تھا، نیہا کو اس کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس کی جانب سے کیے جانے والے محبت کے اقرار پر اسکان کا رد عمل اتنا شدید کیوں تھا۔ نیہا کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ آپ نے اپنا کہا پورا کر دکھایا بھابھی، اسکان شاہ کو بدل دیا ہے۔ وہ اب محبت کی دلکشی کو بھی سمجھ چکے ہیں اور ان کے دل میں تڑپ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ شمائلہ کے لہجے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ اچھی بات ہے، دکھائے وہ یہ ساری چیزیں اپنی دوسری بیوی کو اور مجھے طلاق بھجوا دے۔ نیہا کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ بھائی کو ماضی جان کر ان سے الگ ہونا؟ شمائلہ اس کا فیصلہ سن کر گھبرا گئی تھی۔ تمہارے اس حیوان بھائی کی حیوانیت میری محبت کم نہیں کر پائی۔ جس انسان کے قریب بھی کوئی جانا چاہتا تھا، اس سے محبت کی خطا کی ہے میں نے، اور تمہیں لگتا ہے اس کا ماضی میری محبت کو کم کرے گا؟ میری محبت مرتے دم تک میرے ساتھ رہے گی، مگر اسکان شاہ نے جو غلطی کی ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ کبھی معافی ملے گی اسے۔ کتنی بے وقوف ہوں نا میں، اس شخص کو بھلا پرواہ ہی کہاں ہوگی میری معافی کی۔ تم مجھ سے بتا دو، مجھے جلد از جلد طلاق بھیج دے۔
नेहा तप कर बोली थी, इस बात से अनजान कि मोबाइल अब शुमाइला के पास नहीं, असखान शाह के पास था, जो आज भी नेहा आलम के लहजे में अपने लिए वैसी ही जुनूनियत देखकर अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। नेहा आलम, मुझसे दूर जाकर पहले से भी ज़्यादा बोलना आ गया है तुम्हें, मगर तुम्हारी बोलती बंद करना असखान शाह को बहुत अच्छे से आता है। अपनी बात के जवाब में दूसरी जानिब से सुनाई देती असखान शाह की सर्द गंभीर आवाज़ नेहा की धड़कनें साकत कर गई थी। तुम्हारी भूल है असखान शाह कि अब मैं कभी तुम्हारे हाथ में आऊँगी। नेहा के लहजे में नमी का अंसर नुमाया था। तुम्हारी पनाहगाह सिर्फ असखान शाह की बाहें हैं। इस बात को दिमाग में रखोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। असखान के खुमार आलूद लहजे पर नेहा काँप गई थी। क्यों? तुम्हारी दूसरी बीवी ने मुंह नहीं लगाया तुम्हें? नेहा सुमैरा के जिक्र पर जलकर बोली थी। उसका दिल अज़ियत से भरा हुआ था कि जिस लड़की ने अपने हाथों से उसे जहर दी थी, असखान शाह अभी भी उसे अपनी बीवी का दर्जा सौंपे हुए था। तुम्हें मुंह लगाने की इतनी आदत हो चुकी है कि किसी और जानिब देखने को दिल नहीं चाह रहा। असखान शाह बिना गुस्सा के जवाब दे रहा था, जो बात नेहा को हैरान कर रही थी। वो जानबूझकर वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी जिससे असखान को गुस्सा आए, मगर वो हर बात के जवाब में उसे लाजवाब कह रहा था। तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं तुम्हारी हैवानियत झेलने के लिए तुम्हारे पास लौटूंगी? नेहा तप कर बोली थी। उम्मीद नहीं, यकीन है खुद पर, असखान ने सिगरेट सुलगाते कहा था। इन गुजरे दिनों में उसके सिगरेट की मिकदार में मज़ीद इजाफा हो चुका था। तो ख़त्म कर दो इस यकीन को। अब नेहा आलम लौट कर नहीं आने वाली तुम्हारे पास। उसे गुस्सा दिलाने के चक्कर में वो खुद गुस्से से पागल हो रही थी। लगता है तुम असखान शाह की दहशत भूल चुकी हो। तुम वहाँ रह रही हो क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ रहने दे रहा हूँ, मगर लगता है मुझसे दूर रहकर मेरी बीवी का दिमाग मज़ीद ख़राब हो रहा है। तुम्हें आज ही वापस आना पड़ेगा। असखान अपनी जगह से उठा था, जबकि दूसरी जानिब नेहा उसकी आमद के खौफ से लरज़ उठी थी। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ आऊँगी? नेहा भी बेड से उठी थी। तुम अपनी जानिब से जितना ज़ोर लगाना चाहती हो लगा लो, मगर बस इतना याद रखना, चंद घंटों बाद तुम असखान शाह की बाहों में होगी। बाकी के तीर तुम तब चला लेना। असखान शाह फ़ोन बंद कर चुका था। हर काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होगा असखान शाह। नेहा, जो असखान शाह के लहजे में अपने लिए बेकरारी देखकर अंदर से हल्की फुल्की हो चुकी थी, मगर उस संगदिल की तड़प का इतनी आसानी से खात्मा नहीं कर सकती थी। वो असखान शाह को भी वैसे ही उसके लिए तड़पना था जैसे वो तड़पी थी। नेहा जानती थी यहाँ उसके घर वाले असखान शाह को ना ही रोक पाएंगे और ना ही ऐसी कोई कोशिश करेंगे, इसलिए जो करना था अब उसे ही करना था। नेहा अपना मोबाइल और पर्स उठाती बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल आई थी।